बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज याद करबला की 9th सेशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक का उन्वान है 10 मुहर्रम और क़यामत सुगरा। नाज़रीन इकराम, 10 मुहर्रम की सुबह क़यामत सुगरा बनकर आजमाइशों और मुसीबतों के पहाड़ लेकर आई। इमाम आली मुकाम के खैमे से अज़ान फजर बुलंद हुई। आपके साथियों ने आपकी इमामत में नमाज फजर अदा की। ये शुहदाए करबला की आखिरी नमाज थी और अल्लाह ही जानता है कि ये नमाज कैसी थी। सब्र व रज़ा के पैकर खुशू व खुज़ू के साथ उस रब्बे रहीम की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे थे कि वो सर जिन्होंने आज उसके रास्ते में कट जाना था। अमर बिन साद ने भी अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की और जंग के लिए तैयार हो गया। हुसैनी फ़ौज के 72 जानसार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में यजीदी फ़ौज के मुकाबले के लिए आ गए। इस मुख्तसर सी जमात ने तरतीब बना ली। झंडा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सुपुर्द किया गया और खैमों की तरफ पुश्त कर ली गई। नाज़रीन इकराम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से आपके साथियों ने जो रातों रात खंदक खोद ली थी उसमें आग लगा दी गई ताकि पीछे की जानिब से कोई खैमों में दाखिल ना हो सके। हज़रत इमाम आली मुकाम अपने घोड़े पर सवार हुए, कुरान मजीद मंगवा कर सामने रखा और यूं हाथ उठाकर दुआ की, ऐ बारी ताला, हर दुख और हर तकलीफ़ में तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरा सहारा है। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनमें दिल बैठ जाते हैं, दोस्त साथ छोड़ जाते हैं और दुश्मन खुश होते हैं, लेकिन हर ऐसे मौके पर मैंने अपना दर्द तुझी से कहा है और ऐ बारी ताला, तेरे सिवा किसी और से कहने को दिल भी नहीं करता। तूने हर बार मुझे इन मुसीबतों से बचाया है और इन मुसीबतों से निजात दिलाई है। बेशक हर भलाई और नेकी का मालिक तू ही है। नाज़रीन इकराम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर यजीद के करीब आए और हुज्जत के तौर पर, दलील के तौर पर आपने उनसे खिताब फरमाया ताकि कल कोई बहाना ना बना सकें कि हमें तो मालूम ही नहीं था। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ, मेरी बात गौर से सुनो और जल्दी ना करो। इस पर सब लोग खामोश हो गए। इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि ऐ लोगो, मैं अल्लाह के सामने और तुम्हारे सामने अपना उज़र पेश करता हूँ, अपने आने की वजह पेश करता हूँ। अगर तुम मेरा उज़र कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए सादत की बात है, लेकिन अगर तुम मुझ पर ज्यादती करोगे और तुम्हारे पास मुझ पर ज्यादती करने का कोई जवाज नहीं है, अगर तुम मेरा उज़र कबूल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से अजाब के मुस्तहिक होगे। फिर इमाम आली मुकाम ने सूरा यूनुस की कुछ आयात पढ़ी। आपकी तकरीर सुनकर खैमों में मौजूद आपकी बहनों और बेटियों ने रोना शुरू कर दिया। औरतों की रोने की आवाज़ सुनकर सैयदना इमाम आली मुकाम ने अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर औरतों को खामोश कराएं। जब औरतें खामोश हो गईं, फिर आप अमर बिन साद के सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुए। नाज़रीन इकराम, फिर इमाम आली मुकाम ने फरमाया
اے لوگو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو صحیح، کیا میرا قتل کرنا درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور میرے علاوہ تمام روئے زمین پر نبی علیہ السلام کا کوئی اور نواسا بھی موجود نہیں ہے، اور جناب علی علیہ السلام میرے بابا ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو بلا شبہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے، اور میں نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا، اور میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور کیا میری ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے روک نہیں سکتی؟ انہوں نے کہا، آپ ابن زیاد کے حکم پر سر جھکا لیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناپسندیدہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پھر امام علی مقام نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا اور پھر ان سے پوچھا، بتاؤ کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے، یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ سب لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو پکار کر فرمایا، اے شیش بن اشس، اے شیش بن ربی، اے اشس بن کیس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج آپ کی منتظر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناظرین کرام، جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو پھر آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، پھر آنکھیں حق دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں، پھر کان حق سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کوفیوں اور یزیدیوں کا بھی یہی حال تھا کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی، وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے عمر بن سعد سے پوچھا، خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی امام پاک سے جنگ کرے گا؟ عمر بن سعد نے کہا، ہاں، کم از کم ایسی لڑائی ضرور لڑوں گا جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ پھر حر بن یزید نے کہا، کیا ان کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو مان لیتا، کیا کروں، تمہارا امیر ابن زیاد نہیں مانتا۔ ناظرین کرام، عمر بن سعد کی بات سن کر حر پر حق روشن ہو گیا، اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اسے کہا کہ اے حر بن یزید، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تمہاری ایسی حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی، تم تو کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین آدمی ہو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تب حر بن یزید نے کہا، خدا کی قسم، میری ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، حر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، میری جان بھی آپ پر قربان ہو،
میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو اس جگہ پر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو جو گستاخیاں میں نے کی ہیں وہ کبھی نہیں ہوتی، اور میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں۔ اے امام پاک بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، حر بن یزید۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ حر کا معنی ہے آزاد، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ اس نے عرض کی، اے امام پاک، اب تبھی اتروں گا جب اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے جیسے تمہاری مرضی۔ پھر حر بن یزید اپنی تلوار لیے یزیدی لشکر کے درمیان گیا۔ جس جانب بھی اس کی تلوار لہراتی یزیدی جہنم واصل ہو رہے تھے۔ پہلے سب نے اکیلے اکیلے جنگ کی، پھر عمر بن سعد نے سب کو مل کر حملہ کرنے کا کہا۔ پھر کئی نیزے اور کئی تلواروں کے وار سہتے ہوئے حر بن یزید نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور انہیں اپنی مقصد اور راستہ معلوم ہوتا ہے، پھر کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو حر بن یزید نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اب سسٹر حلیمہ صدیق سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم جس ہستی پہ بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عباس ابن علی۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ آپ کے 3 بھائی تھے جن کا نام حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عباس اور آپ کے تینوں بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس کی والدہ بنو کلاب کے قبیلے سے تھیں، جو اس وقت عرب میں سب سے بہادر قبیلہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خواہش بھی تھی کہ وہ ایک بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کریں، کیونکہ آپ کو ایک بہادر بیٹے کی خواہش تھی۔ حضرت عباس حضرت علی المرتضیٰ کے وہ بیٹے ہیں جن کے لیے آپ نے دعائیں مانگی۔ آپ ایک ایسے بیٹے کی دعائیں مانگا کرتے تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ساتھ دے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کو خبر تھی کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کا نکاح جب حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو گیا اور وہ آپ کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے دہلیز کو پکڑ لیا اور کہا،
میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی غلام ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں حضرت فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کی طرح ہوں، میں ان کی غلام تھی اور غلام ہی ہوں۔ حضرت عباس کی والدہ کی محبت اور ادب جو اہل بیت کے ساتھ تھا وہ آپ کی اولاد میں بھی موجود تھا۔ بچپن سے حضرت عباس کی والدہ نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ کے آقا ہیں۔ حضرت عباس نے بھی کبھی ان کو بھائی نہیں کہا تھا سوائے اس وقت جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت عباس کی 14 سال تک پرورش آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ نے کی، پھر اس کے بعد 10 سال تک امام حسن علیہ السلام نے کی اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کی۔ جن ہستیوں کے ساتھ رہا ہو اور ان سے سیکھا ہو ان کا مقام اور سیرت کیسی ہوگی۔ حضرت عباس کا ایک لقب باب الحوائج تھا، یعنی جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ آپ کی پرورش امام حسن علیہ السلام نے کی تھی جو بہت ہی سخی تھے۔ حضرت عباس اللہ کے نیک بندے تھے اور عبادت کرنے والے تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب العبد الصالح تھا، یعنی نیک بندہ۔ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم یعنی ہاشم کے چاند کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ آپ بے حد خوبصورت تھے۔ آپ کی والدہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح سے پہلے خواب دیکھا جس میں آپ نے اپنی گود میں ایک چاند دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چاند حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس کو مراد علی کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے وہ بیٹے ہیں جن کے لیے انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ حضرت عباس کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت و وفاداری کربلا میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی حضرت عباس پہ پورا یقین تھا۔ شب عاشوراء کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے دیے بجھانے کا حکم دیا اور کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس دن آپ نے حضرت عباس کو خطاب کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اگر سب بھی چلے جائیں تو حضرت عباس آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے کہا، آقا اللہ ہمیں آپ کے بغیر ایک دن بھی نہ دکھائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے جامع شہادت نوش فرمائی۔ جب حضرت عباس ابن علی کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جانے سے پہلے آپ سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا، میرے بابا کہتے تھے کہ ہمیں کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، لیکن میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عباس صحیح سلامت نہر تک پہنچ گئے اور آپ نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا مگر پیا نہیں، کیونکہ خیمے والے پیاسے تھے۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر جب واپس جانے لگے تو یزید کی فوج نے کہا کہ یہ پانی کسی بھی حالت میں اہل بیت کے خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ آپ پر تیروں کی برسات ہوئی۔ یزیدیوں کا لشکر 4000 کا تھا، مگر کسی کو ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے آ کے لڑتے، کیونکہ حضرت عباس بہادر تھے۔ ایک تیر آپ کے بازو میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ
دوسرے بازو میں پکڑ لیا۔ پھر یزید کی فوج نے آپ کے دوسرے بازو پر تلوار سے حملہ کیا اور وہ کٹ گئی، مگر حضرت عباس علمدار نے ہمت نہ ہاری اور پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیا، فقط اس لیے کہ وہ پانی اہل بیت کے خیموں تک پہنچا پائیں، مگر تیروں کی برسات اس قدر ہوئی کہ آپ گر گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور کہا، بھائی، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بھائی کہیں۔ حضرت عباس نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا اور اپنی والدہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آج میں اپنے آقا کو بھائی کہنے لگا ہوں اور آپ نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ ہم شکل مرتضیٰ تھے یہ عباس علمدار، ہم شکل مرتضیٰ تھے یہ عباس علمدار، ہو کر شہید کربلا پاتے ہیں جو قرار۔ روز جزا تلک ہو آپ کی ذات پر سلام، روز جزا تلک ہو آپ کی ذات پر سلام، دونوں جہاں کے اہل وفا آپ پر نثار۔ جزاک اللہ۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے، ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔